السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم، اور آج شو کے آغاز میں ہی چلتے ہیں اپنی قوال پارٹی کی طرف۔ جی سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے، عید کے عید سہی سال میں ایک بار نہاتے۔ سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے، اسی لیے تو اب ہم سب اکٹھے بیٹھ کے گاتے۔ ہو بلے بلے، ہو بلے بلے اسمبلی دا سین ویکھ لو، بلے بلے اسمبلی دا سین ویکھ لو، نویں چل دی ہے فلم روزانہ، اسمبلی دا سین ویکھ لو، بلے بلے اسمبلی دا سین ویکھ لو۔ سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے، دودھ میں کیا کیا ہے گوالے ملاتے جاتے۔ او بلے بلے کے آپس چینج لڑ دے، بلے بلے کے آپس چینج لڑ دے، لڑ دیاں سساں تے نوراں آپس چینج لڑ دے، بلے بلے کے آپس چینج لڑ دے۔ سلسلے توڑ گیا، سانو وقت پا گیا۔ سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے، حقانی امریکہ میں بیٹھ کے دم ہے ہلاتے جاتے۔ بلے 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 کے جدوں میں کھرولا پایا ہے، بلے بلے بے جدوں نے کھرولا پایا ہے، لگ گئی ہے مچھلی منڈی جدوں نے کھرولا پایا ہے، بے جدوں نے کھرولا پایا ہے، بے جدوں نے کھرولا پایا ہے۔ اور کریں تو میرا پجامہ بھی ہے جو تم پایا ہے۔ ظاہر جنوں جنوں نظر آئے گا اور رولا پائے گا، میں کمال کے سب سلسلے 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 توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے۔ کدھر سے نکل گیا، ڈولفن نے بھی نہیں پکڑا اس کو۔ سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے، اپنے اپنے پیسے سوئس بینکوں میں چھپاتے جاتے۔ بلے بلے کو سن مکی ہوندے ویکھ لو، بلے بلے کو سن مکی ہوندے ویکھ لو، میرے ملک دائے ایمان کو سن مکی ہوندے ویکھ لو، بلے بلے کو سن مکی ہوندے ویکھ لو۔ سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے، کوئی ماڑیاں نو پوچھ دے نہیں اپنا مال بناتے جاتے۔
सिलसिले छोड़ गया। छोड़ दी गया उस्ताद, तोड़ गया। अबे क्यों मार खानी है? कहाँ से बदतमीजी कर रही है? उस्ताद तोड़ गया, सिलसिले तोड़ गया, उस सिलसिले तोड़ गया, अच्छे अच्छे खा गया, पिलपिले छोड़ गया। सिलसिले सिलसिले ए पिलपिले अनसिले अनसिले सिलसिले पिलपिले पिलपिले अनसिले सिलसिले सिलसिले अनसिले पिलपिले पिलपिले अनसिले पिलपिले अनसिले। सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते। क्या कहने? ये है वो एंकर जो घर जाते ही बेगम के पांव दबाते। अच्छा ये है वो, ये है वो, सिलसिले तोड़ गया। बस करो ये सिलसिला यार। लाजिम यहाँ में लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक हमारे सिलसिले। अच्छा जी, आज अपनी इस पॉलिटिकल साइंस की क्लास को मैं बताना चाह रहा हूं, ये जो अमेरिका की साइबर बगिंग की कैपेबिलिटी है, ये जो वो कंप्यूटर और मोबाइल्स को हैक करने की सलाहियत है अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की, वो मैं आज अपने होनहार तालिब इल्मों के साथ शेयर करना चाहता हूं, डिस्कस करना चाहता हूं। आपको ये तो पता होगा CIA कहते किसको है? CIA किसको कहते हैं? यार CIA का नहीं तुम लोगों को पता? आप बताएं, आप जाहिल लोग पूछो सर से। बताइए सर क्या है? सर जी मैं बताता हूँ, CIA CIA यार अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी का तो कहते हैं। ये देखा, ये बड़ा होके बहुत तरक्की करेगा मेरा ये होनहार तालिब इल्म, देख लेना। अभी जिसको मेरी बात लिख लें आप। और कितना बड़ा होना, छत पाड़नी? ISI है ना जिस तरह पाकिस्तान की नंबर 1 हमारी एजेंसी है पूरी दुनिया में, इसी तरह CIA जो है ये अमेरिका की एजेंसी है। सर ये जो CIA है ये PIA से छोटी है या बड़ी है? सुनो यार, चलो रहन दे, तुसी केड़ा उधर अपना मुंडा वेण गल सुनो। कुछ अर्सा पहले विकीलीक्स आया था जिसे पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। जी जी जी। अभी कुछ दिन पहले विकीलीक्स की एक और किस सामने आई है जिसमें यह दावा किया गया है कि जो अमेरिकी CIA है इसके पास दुनिया के कमोबेश हर मोबाइल को हैक करने की और बग करने की सलाहियत मौजूद है। सर जी मेरे मोबाइल को भी? हाँ जी, आप कोई भी सर जी हर बात सुन लेता है, हर बात सुन सकता है, चाहे मोबाइल चाहे जेब में हो। हाँ, जेब में हो और ऑफ भी हो। आप मोबाइल पे गुफ्तगू ना भी कर रहे हो तो अमेरिका बहादुर या CIA अगर चाहे तो आपकी लोकेशन को भी लोकेट कर सकती है। और गौरी साहब आज तो बाद फोन ते ना किसी ने कहना कि यार मैंने 2 गोरा रंग करने वाली करीमा भेजना। यानी कि तो अगर अमेरिका को पता चल जाएगा तो क्या हो जाएगा? ला अमेरिका ने फौरन आ जाना, दहशत गर्दी है ये सीधी सीधी। यानी कि सर गौरी साहब अपने मुंह पे करीम मले, ये दहशत गर्दी नहीं तो और क्या है बताएं। अच्छा सर, ये जो लोकेशन भी ट्रेस कर लेते हैं अमेरिका वाले, तो ये ट्रेस करके बंदे की बीवी को भी बता देते हैं। हाँ, अगर शौहर ने झूठ बोला हो तो अमेरिका ये रिस्क ले सकता है। सर फिर आइंदा एहतियात कीजिए। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि CIA के पास ये कैपेबिलिटी भी मौजूद है कि वो दुनिया भर में जितनी भी चैट एप्लीकेशंस हैं, वो फेसबुक है, वो व्हाट्सएप है, वो वाइबर है, जितनी भी है, उन सब पर किसी की किसी वक्त भी गुफ्तगू कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड भी कर सकता है, देख भी सकता है, सुन भी सकता है, उसमें मौजूद डेटा को आराम से एक्सेस कर सकता है। अल्लाह माफ करे, ये अमेरिका की तो हरकतें बिल्कुल ही माई कमेटियां पाने वाली वर्गियां हो गई। 2013 में एक CIA के साबिक एजेंट ने यह दावा किया था कि CIA के पास ये कैपेबिलिटी है, तो उस वक्त लोगों ने इस बात पे यकीन नहीं किया था, लेकिन अब लोग इसको बहुत सीरियस ले रहे हैं और अपनी जो प्राइवेसी को इन्वेड करने वाली फोर्सेस हैं उनके खिलाफ इकट्ठा होने की कोई प्लानिंग कर रहे हैं। अल्लाह रहमत करे। सर वो जो अजीजी
امریکہ کے خلاف گالی گلوچ کرتا ہے وہ بھی وہ سن رہے ہوتے ہیں. ظاہر ہے وہ میرے کان میں تو نہیں باتیں کرتا نا عزیزی, ٹی وی پہ بیٹھ کے کرتا ہے, اور جب حسب حال چلتا ہے تو امریکہ میں بھی چلتا ہے, امریکہ میں بھی CIA والے سنتے ہیں, اس وقت ان کے ہاں کوئی بجلی بچاؤ مہم کے اشتہار نہیں چل رہے ہوتے. سر اگر آپ کو یہ سارا پتا ہے تو آپ پھر وہ باتیں کاٹ کیوں نہیں دیتے تھے سر؟ آپ امریکہ کے ساتھ رلے ہوئے ہیں سر. سر آپ شکل سے ہی میم لگتے ہیں, وہ والی میم جو اپنے خاوند سے اس لیے طلاق لے لیتی ہے کہ یہ سکٹ پیتا ہے. کچھ تو خیال کرو, میں استاد ہوں تمہارا. سوری سر. ہو گئی یار, اس نے بالکل نہیں ترقی کرنی, میں نے غلط کہا تھا پہلے. چلو اسی کڑے اسٹیٹ بینک چ لگے ہیں. بہرحال اس حوالے سے CIA can do anything. کیا کہہ رہے ہیں؟ اور یہ ہم کہہ رہے ہیں CIA کچھ بھی کر سکتا ہے اس حوالے سے. اگر آپ کی چاہ میں چینی بھی کاٹ ہو تو ادھر سے CIA پوری کر سکتا ہے. جو عزیزی کو ہماری بھابھی کہتی ہے نا کہ اٹھ سارا دن پیا رہنا, ٹوٹ پہنے کوئی کام بھی کرے گا. They recorded even this. Sir, I am sorry. So, I am sorry, sir. My wife is master's English. آپ اس کو ٹوٹ پہنیاں کو آ رہے ہیں. میں آپ کی تو بات ہی نہیں کر رہا, میں عزیزی کی بات کر رہا ہوں. میں عزیزی کی بات کر رہا ہوں, آپ کی تو بات ہی نہیں کر رہا. بیٹھ جاؤ. حد ہو گئی ہے سر. بیٹا آپ کی بات نہیں ہو رہی, عزیزی کی بات ہو رہی ہے. عزیزی کو جانتا ہوں سر, اس کی بیوی پڑھی لکھی ہے. تو بہرحال ٹوٹ پہنا تو پورے پنجاب میں ایک کامن ٹرم ہے, اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں. اب امریکہ کاروائی اس لیے نہیں کر رہا کہ وہ ٹوٹ پہنے کو ٹرانسلیٹ کر رہا ہے کہ ٹوٹ پہنے کا مطلب کیا ہے. یہ تو ان کو اب پتہ چل جانا چاہیے کہ ٹوٹ پہنا ٹرمپ کو کہتے ہیں. اچھا, اسی پوائنٹ پہ میں کلاس کو لانا چاہ رہا تھا کہ یہ جو پوری جنگ ہے دنیا بھر کے لوگوں کی پرائیویسی کو انویڈ کرنے والی, پرائیویسی پہ حملہ آور جو ایک کیمپین کی شکل میں CIA ہو گئی ہے, اس میں کئی گنا اضافے کا خدشہ ہے. کیونکہ یہ بندہ جس کو دنیا ڈونلڈ ٹرمپ کے نام سے جانتی ہے, اس نے اپنی الیکشن کیمپین میں بھی یہ وعدہ کیا تھا کہ میں برسر اقتدار آیا تو میں یہ جو سائبر ٹیکنالوجی ہے دنیا بھر, اس نے کھلے لفظوں میں کہا تھا کہ میں امریکہ کے تحفظ کے لیے اپنی سائبر ٹیکنالوجی کو جارحیت کی حد تک لے جاؤں گا, ایگریشن کی حد تک لے جاؤں گا. سر ٹرمپ نے منوس باتوں کے علاوہ بھی کوئی بات کی ہوئی ہے؟ پھر وہی بات کر رہا ہوں, اس وقت ٹرمپ تمہیں سن رہا. تو سر خدا کے لیے آپ کاٹتے جو بات فالتو ہے. اگر فضول بحث کر رہے ہو, ٹائم ویسٹ کر رہے ہو, اگزائن سر پر ہیں. کس کے سر پہ؟ ہمارے سر پہ تو کیپے ہیں. تمہیں تو ابھی ہوش نہیں, تم نے تو تازی تازی ابھی مچھیں بنائی ہیں. اچھا, میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ٹرمپ کے بعد خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس وقت دنیا بھر میں جو لوگوں کے موبائل اور کمپیوٹر اور یہ جتنی چیٹ اپلیکیشنز ہیں, ان کی ریکارڈنگ, ان کی بگنگ, ان کی جاسوسی کرنے والے اس وقت امریکہ میں کم و بیش 5000 ایکسپرٹس موجود ہیں اور 133 فورسز موجود ہیں, ٹیمیں موجود ہیں. اور یہ اب جو نئی ایڈمنسٹریشن آئی ہے اس نے اپنے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ ہم اس تعداد کو 6200 تک, 6000 سے زیادہ تک لے جانا چاہتے ہیں. پھر عالم کیا ہوگا اس کا گمان کرنا کوئی زیادہ مشکل کام نہیں. سر یہ جاسوسی مہنگے موبائلوں سے ہوگی یا 3310 وغیرہ بھی یہ کام کریں گے؟ جو مہنگا, جتنا زیادہ موبائل مہنگا ہے اتنا اس کی جاسوسی کرنا آسان ہے. اور صرف موبائل ہی نہیں, جن کا منہ بھی سم جیسا ہے نا ان کو بھی وہ کیچ کریں گے. اچھا, لیکن میں اپنی اس کلاس کے توسط سے اپنے ذاتی ایک اوپینین کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ امریکہ یا CIA ایک طرف جہاں پہ اپنی فوجی طاقت کو ایگزیجریٹ کرتی ہے, مبالغہ آمیزی سے کام لیتی ہے, بالکل اسی طرح وہ جو اپنی جاسوسی کرنے کی صلاحیت ہے اس میں بھی جان بوجھ کے مبالغہ آمیزی سے کام لیتی ہے تاکہ دنیا میں اس کی دہشت قائم رہے, لوگ ڈرے رہیں. اور وہ یہ دعویٰ اکثر آج سے تقریباً 20-25 سال پہلے سے کر رہی ہے کہ بحر اوقیانوس کے نیچے جو 1.5 انچ کی مچھلی تیر رہی ہے, ہم اس کو نہ صرف دیکھ رہے ہیں بلکہ وہ کتنے انڈے دیتی ہے ہمیں یہ بھی پتا. اور سر ان کو یہ نہیں پتا کہ انہوں نے کس وقت کس مچھی کے منہ میں آ جانا ہے. اللہ تعالیٰ بھی تو اوپر بیٹھا ہوا ہے نا جی. اس طرح کے جو لوگ ہیں نا, آپ اگر ایک شخص کوئی لے لیں, ایک انسان کوئی, تو وہ اگر محلے میں اس طرح کی آت چوکرا ہو نا, ہر ایک کے گھر میں مداخلت کر رہا ہو اور اپنی ہی منوا رہا ہو سب کے ساتھ, اس کا انجام بھی اللہ تعالیٰ جس طرح کا کرتا ہے اللہ معافی دے دے, اللہ پاک ان کو ہدایت دے دے. ویسے تو امریکہ شروع سے ہی سب کو ہی پتا ہے کہ نیش انسان ہی ہے امریکہ. سر جی وہ سمندر کی تہ میں 1.5 انچی مچھی دیکھنے والا
9/11 का जब वाकया हुआ था तब वो सोया हुआ था। मैंने फजूल बात नहीं करते, उस दिन उसकी सस मर गई थी। और उसके साथ वाला मरी कैसे थी? कैसे सर? उसी समंदर में मौजूद मगरमच्छ ने खा ली थी। ये कई माइयां खाने वाले मगरमच्छ फिर रहे नहीं थी। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, आज एक मर्तबा फिर अपने दिल की कुछ बातें हमसे शेयर करने के लिए मौजूद हैं योर मैजेस्टी क्वीन एलिजाबेथ। Hi. I am very thankful to you for your invitation. हम आपके मशकूर हैं कि हम बुलाते हैं, आप चली आती हैं। नहीं पुत्र, वे तो सदिया में उड़ती आई, तेरे प्यार ने होश बुलाई, माही में मेरे हान दिया, माही में मेरे हान दिया। पुत मैनू ते जेड़ा मुंडा भी आखे ना कि अम्मा आ जा जरा मेरे प्रोग्राम च, मैं जरूर जानी हाँ। मैं आनी हाँ, चलो जे मेरे आन नाल को मुंडा खुश हुंदा है पिया ते क्यों है मैं अनकार करा। ओ की आंदे ने मेरे आन दे खराक बने होणगे, मजे ते माया हुने आनगे, मजे ते माया हुने आनगे। हाय। अच्छा मलका, वैसे आपको पाकिस्तान आके कैसा महसूस होता है? बहुत चंगा। इससे पहले आपने 2 मरतबा पाकिस्तान का ऑफिशियल दौरा किया हुआ है। मैं ते पुत्र जदों बनिया सी ना पाकिस्तान, मैं उदों निक्की जिन्नी हुई सा। मैनू चंगी तरह याद है जदों साडे बजुर्गां ने पाकिस्तान आजाद किया ना जी। माफ कीजिएगा मलका, पाकिस्तान आजाद किया नहीं, हमने करवाया था, हमारे बुजुर्गों ने करवाया था आजाद। चलो इंज कह लवो न, मैं तुहाडे कोल जो आई उधर कदी आके करे ना प्रोग्राम लंदन, फिर मैं तेनू दसां तुसां आजाद कराया सी कि असां आजाद कीता सी। उतरे जरा को वेंदे ने माई आ गई इत्थे ते चौड़े हो जांदे ने, उधर साडियां बैसियां च लैना च लगे हुंदे ने, खुदा दा नाम जे दे दियो वीजा सानू। अच्छा, आपको पता है कि मलका ने 1961 में और 1997 में पाकिस्तान का दौरा किया तो हजारों लाखों लोगों ने कतार अंदर कतार खड़े होकर मलका को वेलकम कहा था। बड़े मुंडे इकट्ठे हो गए, सड़कां पड़ गईयां, अम्मा आ गई है, सारे मैनू बाय बाय टाटा करन। बल्कि आप भी 4 साल तक तो हमारी मलका रही है ना, ऑफिशियल मलका रही, ऑफिशियल क्वीन पाकिस्तान की रही। जदों मैं मलका बनी था ना 52 उदों फिर मैं पाकिस्तान की भी मलका था। जब जॉर्ज शशम का इंतकाल हुआ तो उसके बाद मलका ने जब तख्त संभाला है तो वो ऑफिशियली हमारी भी मलका थी। 1952 से लेके 1956 में जब पाकिस्तान का आइन बना था, पाकिस्तान रिपब्लिक करार पाया था, उस वक्त तक मलका हमारी भी मलका थी। आइन जो बनिया ना इतने पंजाब च मैनू की पता सी इन्होंने मेरी छुट्टी करा दी थी। मैं इतने वजीर आजम को खत लिखिया तो मैनू जवाब ही ना दितो। मैं आखा गल की मलका नू लिफ्ट नहीं कराउंदा पिया। मैं अपने महल्ले दे डाकिए नू पूछिया, मैं क्या मैं खत लिखिया सी पाकिस्तान वजीर आजम नू, मेरा जवाब नहीं आया। डाकिया गो हैरान हो गया, कहंदा तुहानू नहीं पता मलका उन्हें ते तुहाडा पुट छड्डिया है नलका। लेकिन क्वीन ने 4 साल तक पाकिस्तान के किसी मामले में बिल्कुल कोई मदाखलत नहीं की थी, बल्कि जब गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने ख्वाजा नाज़मुद्दीन की हुकूमत को बरतरफ किया था तो ख्वाजा नाज़मुद्दीन ने मलका को खत लिखा था कि आप मेरी हुकूमत को बहाल कर दें, लेकिन मलका ने खत का जवाब तक नहीं दिया था। मैं नहीं बोलती उन्नी बिच पुत्रा दी जनू दी कोई गल बात हो जावे ना, कोई झगड़ा गर्मी सर्दी, मैं नहीं बिच बोलती। फिलिपो मैनू कहंदा अल्जबो की करनी है तू, तेरी औलाद है, नुआ ने तेरिया बोलिया कर। मैं क्या ना फिलिपो ना, मैं नहीं बोलती, मैं नहीं बोलती, ओ लोगों मैं नहीं बोलती, मेरे च मेरा यार बोलदा अगों अच्छा लग पैंदा, कहंदा तैनू हारे ले मोहब्बत मेरे नाल ही चरी होंदी। मैं क्या हुण सारी जिंदगी ते तेरे नाल कट छड्डी है,
اگوں بھی اڑیا ہون کٹھیاں ہی جینا ہے اگوں کہندا ہے الجبو مرنا بھی کٹھیاں ہے میں کیا اللہ خیر کرے تو تے بمار شمار رہی ہے یہ ہو جیاں گلاں نہ کریا کر ملکہ عالیہ کوٹ لا لی ہے بڑی گرمی ہے اب تیریا کوٹ لا کے سلوکا پا لے پھر ملکہ نہ پھرنی ہے کہ کیلیاں لا چھاپا لے کے پھرنی ہے اوترا جیڑی ڈیوٹی ہوئے ہو تے بندی پا کے رکھیا کرو پاویں گرمی ہوئے پاویں سردی ہوئے اینا تو آڈے نال پیار کرنی ہے تے پھر چوڑ ہو جاندے خیر ملکہ اپنے سٹاف کے ساتھ پیار تو بہت کرتی ہیں بڑا پیار کر دینے ملکہ جی سانو سردیاں چل سیدیاں پنیاں بنا کے دن دیں اوترا سیل ککڑ پوری گال سنا جا پنیاں میں بنا کے دیتی ہیں تے انہوں میں چھوٹیاں چھوٹیاں بنا کے دیتی ہیں دے منہ دے شاید دیاں پھر بھی پوری پنی منہ چپائی ہو تے گلے چ پھنس گئی مڑ کے اترا جی میں ککڑ دے گلے چ نہیں کوئی چیز پھنس جاتی اونج کردا پھر یہ کیا کر رہی ہیں ملکہ آپ کچھ چڑھا دیندے نے اچھا کسی تقریب میں ملکہ کو اگر غصہ آ جائے تو ملکہ پتہ کس چیز کے ذریعے اپنے غصے کا اظہار کرتی ہیں کس چیز سے اپنے ہینڈ بیگ کے ذریعے اچھا ہاں ملکہ بور ہو جائیں تو بھی ہینڈ بیگ ملکہ خوش ہوں تو بھی ہینڈ بیگ اور ان کا سٹاف جو ہے سب کچھ سمجھتا ہے کہ ملکہ اب کیا چاہ رہی ہیں اگر ملکہ یہ چاہتی ہیں کہ اب یہ تقریب ختم ہو جانی چاہیے تو ملکہ اپنا ہینڈ بیگ گود سے اٹھا کے ٹیبل پہ رکھ دیتی ہیں سٹاف سمجھ جاتا ہے اور اگر پھر بھی بات نہ بنے اور ملکہ مزید بور ہو جائے تو پھر ملکہ ہینڈ بیگ اٹھا کے زمین پہ رکھ دیتی ہیں یہ الٹیمیٹ ہے یہ ملکہ کہتی ہیں یہ پھر بھی نہ سمجھن تے پھر ماں بھی زمین تے لیٹ جانا جی ملکہ نو ہور گسا چڑھ جائے نا تو پھر جدہ بیگ ہوندہ انہوں دے دی اوتریا کالو میرا اپنا ہے میں اپنا بیگ آپ ایک لے کے جانی ہے میں تو کدی نوہ دی چیز نہیں ورتی اشارے میرے مشہور نے پہلے میں اشارے کر دی چاہتے صرف فیل پوچھ سمجھدا سی انتے سارا عملہ سمجھ جانا ہے اچھا یہ جو ہینڈ بیگ ہے جو ملکہ کا ٹریڈ مارک بنا ہوا ہے بالکل پوری دنیا میں بھلا اس میں ہر وقت ہوتا کیا ہے کیا ایک لپسٹک ایک مرر اور ایک چرچ کو چندہ دینے کی رسید وہ ضرور ملکہ رکھتی ہیں ان کے لیے کوئی شگون ہے اور فیملی کی کچھ پکچرز اور کچھ ملکہ کی یادگار انگوٹھیاں اب بیگ میں تے رکھاں تے جانا ہے تے جے انگوٹھی کماواں تے پھر دا مطلب ہے گل ختم کرو تے جے انگوٹھی لا دیاں تے پھر پھلپو نو سمجھ لگ جاندی ہے کہ الجبو نو کچھ چڑھ گیا ہے پھر میرے مگر آندا ہے جانو کیا ہوا جانو why are you angry جانو آملیٹ بنا دیا جانو نال بران بریڈ لے لو چونے ہو چلی ملی کھا لو جنی دیر تک میرا ہاسا نہ نکلے میری جان نہیں چڑھتا تے ہاسا میرا چھیتی نکل جاندہ ہے میں بہت ہی دیر روک نہیں سکتی چل ملکہ نے بیگ رکھتا ہی چل نکلی کیا ہے ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا اچھا حضور پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی جو نوجوان حجام بالوں میں آگ لگا کے حجامت کرتا ہے جی وہ حجامت نہیں کرتا وہ سریاں بھونتا ہے ہاں اسی نوجوان نے آپ کے لیے خاص طور پہ اپنا ایک محبت نامہ بھیجا ہے واٹس ایپ میسج بھیجا ہے ہسبینڈ ڈاک میں آج پہلے وہی سن لیتے ہیں عزیزی بھائی السلام علیکم میں آپ کے شو میں آگے آپ کی ہیئر کٹ کرنا چاہتا ہوں اب جب آپ مجھے خدمت کا موقع دیں گے شو میں تو میں ضرور آپ کی ادھر ہیئر کٹ کروں گا ایک دفعہ چلے جی شو میں آگے یہ دیکھ لیں گڈ لک عزیزی یا اللہ خیر او میرے امال اس طرح کی جامت جو کرتے ہیں نا ان کو جا کے گاہک کہتا ہے کہ بھائی جی ایرا جامت کر دیو تو کیوں کٹ رکھنا جمعے بیچاری تو کہتی ہوں کہ جنگل میں آگ لگ گئی
اچھا یہ تو آگ لگا کے حجامت کر رہا ہے نا, ہمارے غوری صاحب چند سال پہلے آگ لگوا کے شیو کروا بیٹھے تھے. شیو نہیں کروائی تھی, کٹوائے بال ہی تھے میں نے. وہ مسالہ نہیں ڈالتا آگ والا اوپر, وہ تھوڑا نیچے آ گیا تھا. جس طرح تیل چو جاتا ہے اب اس اس کا کی مسالہ چو گیا, مسٹیک ہو جاتی ہے, میں آپ کیا کروں اس کا. اس نوجوان کا سیلون فائر بریگیڈ کے آفس کے باہر ہے. اچھا جی, اگر یہ آدھا حجامت بڑھ جائے تو فٹافٹ فائر بریگیڈ کو فون کر دیں, حجامت بات گئی کہ جلدی پہنچو. کینچی کی تو ضرورت نہیں پڑتی اس کو, وہ جل جاتے ہیں. اللہ رحمت کرے, بچہ تو بڑا کیوٹ سا ہے. یار اس کی فرمائش کا تو جواب دو. اس نے کہا عزیزہ مجھے بلائیں, میں شو میں آ کے آپ کی حجامت کروں گا. یار اب بچہ بڑا پیارا ہے اور ماشاءاللہ اس کا جو شٹائل ہے حجامت کرنے کا وہ بھی ایک یونیک ہے. جی مگر میں معافی چاہتا ہوں بیٹے, آئی ایم ویری بزدل بیٹا بندہ. میں مجبور ہوں, میری حجامت نائی بھی نہیں کرتا, بھابھی کرتی ہے. بات کر عزیزی نہ رسک لینا, ویسے وہ دانشوری ساری جل جائے گی یہاں سے. صحیح بات ہے. اگلا خط سنو. اچھا جی, خط ہے لالو کھیت کراچی سے. گلاب سبزواری لکھتے ہیں, السلام علیکم حسب حال. وعلیکم السلام. جنید صاحب, آپ نے گزشتہ ہفتے کٹہرے میں چوکیدار کو بلا کر اس کی نالائکیوں کو صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا تھا. اچھا. ہمارے محلے کا چوکیدار بھی انتہائی چغل خور ہے. جب بھی مجھے سگریٹ پیتا دیکھتا ہے میرے بابا کو فوراً شکایت لگا دیتا ہے. پھر میرے بابا اسی چوکیدار سے اس کا ڈنڈا مستعار لے لیتے ہیں. آگے آپ سمجھدار ہیں. نہیں تو بیٹا کیا کرے, وہ تم سگریٹ پی رہے ہو تو تمہارے ابو کو جا کے کہتا پتر بار فلٹر والی کلفی کھان دے. حد ہو گئی, ایک غلط کام کر رہے ہو, اوپر سے کہہ رہے ہو کہ چوکیدار ہی غلط ہے. اللہ کا شکر کرو کہ تمہارے ابو اس سے ڈنڈا ہی مستعار لیتے ہیں. اس چوکیدار نے دنالی بندوق نہیں رکھی ہوئی. برے کاموں کو چھوڑو اور سیدھے راستے پہ چلو. ویری بیڈ سگریٹ پیتے ہو. اچھا یہ واٹس ایپ میسج سنو. السلام علیکم حسب حال ٹیم. عزیزی بھائی جان, میں ایان علی سے شادی کرنا چاہتا ہوں, مجھے آپ مشورہ دیں میں اس کو کیسے پرپوز کروں. شکریہ. بیٹا پہلی بات تو یہ ہے کہ اینک اتار کے تم نے ریکارڈنگ کرانی تھی, پتہ نہیں تم انے ہو. کیا کہہ رہے ہو یار؟ یار میرا مطلب ہے نبینوں کی بھی شادی ہوتی ہے اللہ کے فضل سے, مگر لڑکی والوں کو حقیقت سے آگاہ تو کرنا چاہیے کہ بچہ کس طرح کا ہے. اینک سے تو ادھا منہ ہی لک جاتا ہے. یار اچھا بھلا اس کا منی ایکسچینج کا کاروبار ہوگا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور دوسری بات یہ ہے بیٹے کہ آپ نے مجھے غلط میسج بھیج دیا. یہ آپ میسج لطیف کھوسا صاحب کو بھیجیں, وہ ان کے وکیل ہیں, وہ آپ کو مشورہ صحیح دے سکتے ہیں. اور میرا خیال ہے اس لڑکے نے اینک اسی لیے لگائی ہے کہ ایان علی بھی اینک لگانے کی بڑی ہی خواہش مند ہوتی ہے. اور دونوں نے اینکیں لگائی ہوئی ہیں, شادی ہو جائے گی تو بیٹھ کے گاتے رہیں گے, سن دوہاں نو ملایا ساڈیاں لیکھاں, نہ تو مینوں ویکھی نہ میں تینوں ویکھاں. علی میاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. اچھا جی, یہ ہیپاٹائٹس جتنا پھیل گیا ہوا ہے, اللہ پاک سب کو ہر بیماری سے بچائے. گورنمنٹ کی طرف سے بھی مختلف اشتہارات چلتے رہتے ہیں کہ یہ کیسے کیسے پیدا ہو رہا ہے, ہیپاٹائٹس پھیل رہا ہے اور اس سے بچنے کے کیا کیا طریقے ہیں. مگر میرا خیال ہے ہمیں بھی اس میں تھوڑی سی گفتگو کر دینی چاہیے کہ یہ جو ہیپاٹائٹس ہے نا جی, یہ جو نائیوں کی دکانیں ہیں, حمام جسے ہم بیوٹی پارلر کہتے ہیں مردوں کے, اس میں یہ جو شیو کرنے والے یا کٹنگ کرنے والے لوگ ہیں, ان کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ اگر ایک بلیڈ کسی کا استعمال کیا ہوا ہے اور اس کو اللہ نہ کرے ہیپاٹائٹس ہے, اور آپ نے اسی بلیڈ سے روپیہ 2 بچانے کے لیے کسی دوسرے کی بھی شیو کر دی ہے, تو یہ جراثیم اس میں چلے جائیں. یا کٹنگ کرتے ہوئے اگر کہیں ٹک لگ گیا ہے یا کہیں کینچی لگ گئی ہے یا کسی دوسرے کو وہ ہیپاٹائٹس والے مریض کا آپ نے وہ آزار استعمال کر لیا ہے, تو اسے فوری طور پہ ہو جائے گا. پھر اور بھی کئی ساری ایسی یہ جو ریڈیو پہ جوس فروخت ہوتے ہیں جگہ جگہ پہ, اور وہ گلاسوں کو دھوتے بھی نہیں ہیں ٹھیک ہے, یہ بھی ایک بڑا ذریعہ ہے ہیپاٹائٹس. گندا پانی, گندا گوشت, باسی گوشت یا بیمار جانور کا گوشت, بے شمار ایسی چیزیں ہیں جس سے ہیپاٹائٹس پھیل رہا ہے.
میرا خیال ہے کہ گھروں میں والدین جو ہے نا وہ ضروری نہیں ہے کہ امیر بندہ ہی اس سے بچاؤ کے طریقے اپنا سکتا ہے، ماڑا آدمی بھی اگر تھوڑا سا توجہ دے تو اس سے بچا جا سکتا ہے. چونکہ شیو کروانا امیر بھی کراتا ہے، غریب بھی کراتا ہے. کئی منہوں پہ تو نائیوں نے کام بھی سیکھے ہوتے ہیں نا گوری صاحب، آپ تو جانتے ہی ہیں. چلو تھیلا بچے گا، یہ ڈانس کرتا ہے، یہ نہیں کراتا شیو. بہت اچھے. کیوں نہیں کراتا شیو؟ وہ تو سگوں ہر 5 منٹ بعد کرتا ہے. اور دوسرا یہ جو ڈینٹسٹ ہوتی ہیں، جو دانتوں کا علاج کرنے والے ڈاکٹر صاحبان، ان کے پاس سے بھی ہیپاٹائٹس پھیلتا ہے. چونکہ وہ دانت نکالتے ہیں یا اس کو کوئی ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو بلڈ وغیرہ نکلتا ہے. اور اگر ہیپاٹائٹس کا مریض ہو تو اسی اوزار سے اگر کسی دوسرے مریض کا ٹریٹمنٹ کرے تو ہیپاٹائٹس پھیل جائے. ہمارے محلے میں دانتوں کا ڈاکٹر نا وہ اپنے اوزار سے ایسے ایسے کر رہا ہے. میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ کہنا میں جراثیم نکال رہا ہوں. جراثیم یہ ایک تھے وقت کرے یار. اچھا کیا عزیزی، یاد کرا دیا. میں دانت کا کام کرانے والے تھا. اچھا، اب میں ہزار اس کو چیک کروں گا اور اس کو کہوں گا کہ بھائی صاف ستھرے ہزار. نہیں، کسی اچھے آدمی کے ساتھ جانا. اگر مجھے کہو تو ایک بندہ ہے میرا واقف. اچھا جی. یہ نکر پہ نہیں جو موٹر سائیکلیں ٹھیک کرتا، اس کے پاس چلے جاؤ. دانت ٹھیک کروانے، پلگ صاف کروانے، خدا کا خوف کرو یار. یار میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس کے پاس چلا جائے، اس کے ساتھ ڈینٹسٹ کی دکان. یار ایسے نا تم نے، میں نے نوٹ کیا ہے کہ تم غوری صاحب کو بہت ایزی لیتے ہو. یار حد کرتے ہو تم. اس طرح کا فیلٹ والا بندہ پاکستان میں کوئی نہیں دوجا. اس کا مطلب ہے تمہیں فیلٹ کے علاوہ ان میں کوئی خوبی نظر نہیں آتی. نہیں اور کوئی ہے تو مینوں دسو. چلو عزیزی ایزی لیتا تو کوئی بات نہیں. آپ تو کہتے نا کہ یہ ہمارے انتہائی سینئر جرنلسٹ ہیں. وہ بھی ایزی لے رہا ہوتا ہے اس لیے کہتا ہے. اچھا، خبریں پڑھنے بھائی جان. کیا آج کی خبر؟ جی سنیں، یونیورسٹی آف ساؤ پالو کے تحقیق کار ڈاکٹر آگسٹو موریس کا کہنا ہے کہ زیادہ ٹی وی دیکھنے سے بچوں کو بلڈ پریشر کا خطرہ ہے. شاباش آگسٹو موریس صاحب. کہاں کے ہیں؟ آؤ پالو کے. ایک تو شہر کا نام بھی اور تمہارا نام بھی دوائیوں جیسا ہے. اگسٹو پولو صاحب یہ مجھے بتائیں یہ رہا کہ بچوں کو بلڈ پریشر بڑھتا ہے ٹی وی دیکھنے سے یا ماں باپ کا بڑھتا ہے ٹی وی دیکھتے ہوئے دیکھنے سے؟ سب سے پہلے تو ابے کا بلڈ پریشر بڑھتا ہے جو آگے بچوں کو کہہ رہا ہوتا ہے انہوں بند کر دیو اور مامے نو. ماں مامے کا سن کے غصے میں آ رہے تھے، کہتی سویر دا اٹھ دے نال ہی پیو نو لا کے بہ جاندا. سر اسے فون کر کے پوچھے جو ٹی وی میں کام کرتے ہیں ان کا بھی بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے. نہیں، وہ جو ٹی وی کے باہر بیٹھ کے کام کر رہے ہوتے نا ان کی بات کر رہے ہیں. میں اس سے کیا بات کروں؟ مجھے نام کیا نام ہے اس کا؟ اگاتھو پوسٹلو پولو. کچھ رکھ لو نام، یاد ہی کرنے نا اسی. نلائق آدمی کہتا بچوں کا بلڈ پریشر بڑھ گیا، بزرگوں کا بڑھ رہا ہے بلڈ پریشر. اب ہم سے یہ فون سے جان چھوڑتے ہیں تو ٹی وی میں گھس جاتے ہیں، ٹی وی سے جان چھوڑتی ہے تو فون میں گھس جاتے ہیں بچے. اور اگر بزرگ کہیں ٹی وی کے سامنے بیٹھ جائیں تو جو دکھا رہے ہوتے ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر، اب تو کہیں بھی لگا لو کوئی بھی چینل، بلڈ پریشر بڑھانے والی خبریں چل رہی ہیں. اچھا جی سنیں ذرا، چائنا کے شہر بیجنگ میں داماد نے روٹھی ہوئی ساس کو منانے کے لیے ڈرون کے ذریعے گفٹ بھیج دیا. یہ کوئی منانے شنانے کا طریقہ نہیں، یہ اس نے فراڈ کیا ہے. اس نے نشانہ پہلے پکا کیا. ہاں اس نے اب ڈرون کے ذریعے ساس پہ حملہ کروانا ہے. بھیجا اس نے کچھ اور ہی تھا، وہ چلا نہیں تو اس نے کہہ دیا میں نے تحفہ بھیجا. دیکھو نا ذرا، تم نے تحفہ بھیجنا ہے، ٹی سی ایس کا ذریعہ ہے، ڈاک کا ذریعہ ہے، اور کچھ نہیں تو پیزا جو ڈیلیور کرتے ہیں ان کو پکڑا دو. ساس کو کہو چلو 10 انچ کا ایک پیزا بھی لے جاؤ یا نہ پیس کرا لے چلو، اگر ساس کے منہ میں دند نہیں ہے تو. یہ کون سا طریقہ ڈرون کے ذریعے تحفہ جا رہا ہے؟ نہیں صحیح کہہ رہے جنید صاحب، بھیجا اس نے بارودی مواد تھا، وہ ٹھوس ہو گیا. اور ویسے بھی یار جتنا مرضی خطرناک بارود ہو، ساس کے سامنے کون سا بارود؟ نہ یار اس طرح نہ کہو خدا کے واسطے، ساس بڑی کیوٹ ہوتی ہے. میں نے کیا کہا ہے؟ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ڈرون کے ذریعے سسے نہیں مانتی، سیدھا پیر پھڑو دے. ماں جی معافی دے دے اللہ دا واسطہ. ڈر گئے کہہ رہے میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے آگے اس کو یاد کرا دیا نا، پیر پھڑو. یہ تو کہ اگر اللہ معاف کرے گھر میں اگلی خبر پلیز، اگلی خبر بات کر بیٹھے نا تو ادھر عثمان کو فون کر. یار یہ کرنٹ افیئر کا شو ہے بھائی. چلو جی کیا ہے پھر کرنٹ؟ اچھا جی سنیں، مصر میں آپریشن کے دوران سیلفی لینے پر ڈاکٹر سمیت پورا عملہ معطل. ہائے میرے اللہ.
ऑपरेशन करते हुए सेल्फी ले रहे हैं। है को बात करने वाली, शायद बेगम को भेजनी थी कि वेख ले मैं ऑपरेशन करनी है। और इस कदर ईमान से बेवकूफ बच्चे होते हैं सेल्फी उतरवाने वाले भी, आके कह रहे होते हैं कि भाई जी एक सेल्फी ना हो जाए। होता है ना जिਵੇਂ कि यार एक एक प्लेट गजरेला ना हो जाए। अच्छा 5-6 जने भी हो तो कहते हैं सेल्फी ना हो जाए। वो यार एक जने को 2 टेलीफोन अपना वो खींच ले फोटो, फिर वो आ जाए। क्यों, किस लिए सेल्फी? सेल्फी का तो मतलब ये है कि तीजा बंदा नहीं है फोटो खींच रहा, फिर सेल्फी खुद ही उतरवा लो। 39 जने भी सेल्फी, बारात पूरे की सेल्फी लेना चाह रहे हो। दुल्हा दुल्हन बेचारे परे मुंह देख रहे होते हैं और बेच जांजी के साथ सेल्फियां बना रहे हो। ऊपर से देखो ना डॉक्टर साहब मरीज का ऑपरेशन करते हुए ऑपरेशन वाली सेल्फी ले रहे हैं। बंदा पूछे तो ऑपरेशन कर रहे हैं तो दुआवां लाया, तू सेल्फियां ले रहे हैं। अच्छा जी अजीज साहब जरा सुने, ब्राजील की 106 साला बुढ़िया वेलादिमीरा राडी ने 66 साला शख्स पारी डियाज से मंगनी कर ली। बुढ़िया का कहना है कि मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ, अगर वो इस दुनिया में ना रहा तो मैं भी नहीं रहूंगी। बहुत अच्छे, यानी 106 साल के अम्मा जी हैं, उन्होंने 66 साल के बंदे से मंगनी कर ली। उनके पास तो लड़का ही हुआ ना। और कोई उनकी मोहब्बत शहाबत नहीं यार, ना ही वो ये चाह रही है कि ये अकेला ना कहीं चला जाए। जाने वाली तो खुद हुई है, मुद्दा उस पे डाल रही। और 106 साल की उम्र में उन्होंने मंगनी की है, मेरा हाल है 150 साल की उम्र में अभी शादी करेंगे। इस माई की शादी वाले दिन देखना मस्जिद में ऐलान होना है, हजरात अम्मा जी की शादी के बराती जल्दी जल्दी पहुंच जाएं, माँ जी की डोली उठने वाली है। डोली को कंधा दे के सवाबे दारैन हासिल करें। और यार डोली को कंधा सिर्फ भाई देते हैं, वो जिस तरफ तुम ले जा रहे हो वो डोली नहीं होती। मैं जिस तरफ जा रहा हूँ, तुम तो अम्मा जी के बारातियों के गले में हार डाल रहे हो ना। फिर गलत बात है यार, 106 साल की दुल्हन के गले में हार नहीं डालते, ऊपर रख देते। अम्मा ने बुजुर्गों की नसीहत पूरी करने लगे, ज्यादा टाइम नहीं, 2 दिन लगने ने। क्या मतलब? पिला इस घर चो तेरी डोली जाएगी, उधरों तेरा जनाजा ही आवेगा। नाज़रीन ये था आज का हस्बे हाल। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़।